मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्मुल कुरान कोर्स के इस आखिरी लेसन में और आखिरी एपिसोड और दर्स में आप सबको खुशामदीद अर्ज़ करता है। आज हमारा आखिरी दर्स है लेसन नंबर 20 और उसका ये आखिरी हिस्सा यानी पार्ट 2 है। खुदावंद मुताल के तहे दिल से शुक्रगुजार है हम कि उसने हम सबको ये तौफीक दी, मुझे ये तौफीक दी कि मैं इस दर्स को आप नाजरीन के सामने पेश कर सकूं, और खुदा ने आप सबको तौफीक दी कि आप इस महीने में इस कोर्स को अंजाम दे पाए। खुदा की तौफीक और खुदा की मदद के बगैर ये काम नामुमकिन होता। अगर खुदावंद मुताल का फजल करम ना रहे, हमारे शामिल हाल ना हो, तो हरगिज़ हम कोई नेक काम और बिलखुसूस इस मुबारक महीने का बेहतरीन काम यानी कुरान को सीखना समझना हम हरगिज़ अंजाम नहीं दे पाते। तो ये मकाम शुक्र है कि हम यहाँ पर खुदा का और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कि उनकी तवज्जो और इनायत रही है कि हम ये काम अंजाम दे पाए। बिलखुसूस अपने उन नाजरीन का मैं अपनी तरफ से और सबील मीडिया की तरफ से ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने रेगुलरली मुनज़्ज़म अंदाज में इस कोर्स में शिरकत की, अटेंड किया, जिन्होंने तमाम 20 लेसन्स को अंजाम दिया। और यकीनन इसका नतीजा और इसकी बरकत के जिसके नतीजे में इंसान डायरेक्ट कुरान को समझ पाता है, ये तमाम अफराद जिन्होंने कंप्लीट कोर्स किया है उनकी ज़िंदगी में असर दिखाई दे। और दीगर लोग जो जिस वजह से भी पूरा कोर्स नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि जितना आपने इस महीने में मेहनत की, जितने लेसन्स आप कर पाए, ये तौफीक है और इसका नतीजा भी आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश यही होगी कि अगर कोई दर्स मिस हो गया है या आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो घबराने की और परेशान होने की बात नहीं है। ये वीडियोस यूट्यूब पर ओपनली फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकिन एक प्रोग्राम के तहत, एक बरनामे के तहत उसको कंप्लीट कर सकते हैं। माह मुबारक के बाद शव्वाल का महीना शुरू होगा, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि कुरान सिर्फ माह रमज़ान के लिए नहीं है। हाँ, माह रमज़ान कुरान की बहार है, हमारी रिवायत का ये जुमला है। लेकिन माह रमज़ान के बाद भी हमारे लाइव्स में, हमारी ज़िंदगी में हमें कुरान की ज़रूरत है। तो माह रमज़ान के बाद अगर हम एक मंसूबा बना ले, एक प्लान बना ले, एक टाइम टेबल बना ले, तो अगर इस दर्स में कोई कमी या खामी रही है तो उसे हम कंप्लीट कर सकते। इसके पहले कि हम आज का जो हमारा पार्ट है उसको शुरू करें, इस कोर्स के कंटिन्यूएशन के बारे में कुछ चीज़ें आप नाजरीन की खिदमत में अर्ज़ करना। इल्मुल कुरान कोर्स ये 3 बुक्स का कोर्स है। हर बुक में 20 लेसन्स है, और हमने इस मुबारक महीने में इस कोर्स की पहली किताब बुक 1 को कंप्लीट किया है, और जिसके नतीजे में हम 400 वर्ड्स, हर दर्स में तकरीबन 20 वर्ड्स मौजूद थे, हमने 400 तकरीबन वर्ड्स सीखे हैं, जिसके नतीजे में 55% कुरान को हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। बुक 2 इस कोर्स की और बुक 3 इस कोर्स की अभी भी बाकी रहती है, और अगर कोई ये तीनों किताबें कंप्लीट कर ले तो उसे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि देखिए बुक 2 में हम बुक 1 के जो अल्फाज है उसे भी रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि कुरान में ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। नए वर्ड्स को हम सीखेंगे और पुराने अल्फाज को भी हम दोहराएंगे, और इसी तरह बुक 3 में भी यही सिलसिला रहे। इंशाल्लाह अगर उम्र रही और तौफीक रही तो इस कोर्स का बुक 2 इंशाल्लाह हम अगले माह रमज़ान में आपके सामने लेकर आएंगे। माह रमज़ान का महीना वो होता है जिसमें लोगों के अंदर जज्बा मौजूद होता है कि वो कुरान से अपना कनेक्शन बाकी रखे,
تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایئر بک 2 کو آپ کے سامنے ہم ضرور لے کر آئیں گے. تو آج کا جو درس ہے اس میں جو ہماری گفتگو ہے اس کو ہم شروع کریں. آج کا جو درس ہے لیسن 20 کا پارٹ 2. آج کے درس میں بھی کوئی نیا گرامر کا نقطہ نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ آئیں گے، آیات کا ترجمہ یہاں پر ہم انجام دیں گے. تو ہمارا آخری درس ہے، آخری لیسن ہے، اس میں ہم توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو انجام دیں، اور پھر انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی جب بک 2 انشاءاللہ اگر توفیق رہی جب اس کا سلسلہ شروع ہو. پہلی آیت ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور ہماری میتھڈ اور طریقہ وہی رہے گا اسٹیپ 1 کہ جس کے اندر ہم انڈیویجول ورڈز کو الگ کریں گے، انہیں بریک ڈاؤن کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہر ورڈ کے نیچے اس کا ترجمہ لکھیں گے. تو اس کام کو شروع کریں. و کا مطلب ہے اور، اللہ فضل اس نے برتری دی، اس نے فضیلت دی. بعض کچھ، دیکھیں بعض کا اپوزٹ کیا ہے؟ کل، یعنی سب. کل شیء ہر چیز، بعض یعنی کچھ. تم سب، کم یعنی تم سب، علی پر یا اوپر / اوپر، بعض کچھ، فی میں رزق میں یعنی روزی میں، انگلش میں کہیں گے سسٹیننس یعنی وہ چیزیں جو انسان کو سسٹین ہونے کے لیے، باقی رہنے کے لیے جو اس کی ضروریات ہے، اسے کہتے ہیں انسان کی روزی یا رزق، کہ جو مٹیریل اور مادی روزی بھی ہے اور روحانی اور اسپریچول روزی بھی انسان کو جس کی ضرورت ہوتی. یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2. اسٹیپ 3 کو انجام دیں. اسٹیپ 3 میں جو ہماری میتھڈ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارٹس میں، سیکشنز میں، حصوں میں آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کو انجام دیں. واللہ فضل، واللہ فضل، اور اللہ اس نے برتری دی، اور اللہ اس نے برتری دی. یہ اس نے کسے ریفر کر رہا ہے؟ اللہ کو. تو جہاں پر ناؤن اور پروناؤن ساتھ میں آ جائے تو ہم پروناؤن کو کیا کر دیں گے؟ ڈیلیٹ کر دیں گے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ نے برتری دی. واللہ فضل، اور اللہ نے برتری دی. بعضکم، اس کو ترجمہ کرے، تم سب کچھ، تم سب کچھ، یعنی تم سب میں سے کچھ کو، دیکھیں مجھے ایڈ کرنا، تم سب میں سے کچھ کو. بعضکم، بعض یعنی کچھ، لیکن کس گروپ میں کے بعض؟ تم سب میں کے، تمہارے میں سے کچھ کو، تم سب میں سے کچھ کو. اگر میں کہنا چاہوں تم سب کو، کیسے کہوں گا؟ کلکم. دیکھیں کل شیء ہر چیز، کلکم تم سب، ایوری ون آف یو. بعضکم سم آف یو، تم سب میں سے کچھ کو برتری دی. کس پر برتری دی؟ علی بعض، کچھ کے اوپر، بعض دیگر کے اوپر، بعض دوسرے لوگوں کے اوپر، کچھ کے اوپر. کس چیز میں برتری دی؟ رزق میں برتری دی. میں اس کا پورا ترجمہ یہاں پر لکھوں. اور اللہ نے برتری دی تم سب میں سے کچھ کو، کچھ کے اوپر، یعنی کچھ اور لوگوں کے اوپر، کچھ اور لوگوں کے اوپر برتری دی. کس میں؟ روزی میں. دیکھیں یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ رزق کے حوالے سے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو مادی اور مٹیریل رزق ہے، جس کا ایک ایگزامپل ہے پیسہ، اس میں اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں بعض لوگوں کو فار ایگزامپل زیادہ پیسہ دیا ہے، بعض لوگوں کو
کم پیسہ دیا ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے وزڈم اور حکمت کے تحت الگ الگ لوگوں کو الگ الگ روزی دیتا ہے. اور یہ اہم نقطہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ روزی ملے، مادی روزی کی میں بات کر رہا ہوں، مٹیریل رزق، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ حقیقی فضیلت ہے، نہ، یہ ظاہری فضیلت ہے. یہ ایک وسیلہ ہے کہ اگر انسان اس ظاہری فضیلت کو صحیح سے یوز کرے تو اسے روحانی فضیلت بھی ملے گی. اگر کسی کے پاس مال دنیا ہے، اگر وہ اسے حلال راستے میں خرچ کرے، اسے انفاق کرے، غریبوں کی مدد کرے، دین کی تبلیغ میں اسے استعمال کرے، نیک کام کرنے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، تو حقیقی فضیلت اس کے اندر ایجاد ہوگی. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے اپنے حکمت کے تحت الگ الگ لوگوں کو الگ الگ اماؤنٹ آف رزق دیا ہوا ہے. تو یہ تھی ہماری پہلی آیت. دوسری آیت آئے اس کا ترجمہ کریں. یہ تھوڑی لمبی آیت ہے تو انشاءاللہ میں اس کا پورا ترجمہ یہاں انجام دوں گا. سٹیپ 1 ہو چکا ہے، سٹیپ 2 کو میں یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں. ترجمہ ہر ورڈ کا ہم لکھیں گے. وَرَبُّ، یہ کتنے لفظ ہیں؟ یہ 2 ہے، و اور رب. اور پروردگار، کا تم / تمہارا، اعلم سب سے بہتر جاننے والا، سب سے بہتر علم رکھنے والا. اعلم بی، اس درس میں جو بی کا میننگ ہم نے دیکھا کہ البتہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ کیا ہے؟ کے بارے میں. من، جو، فی، میں، السماوات والارض، میں نے اس کو جان بوجھ کر ساتھ میں رکھا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین. وَلَقَدْ، دیکھیں یہ 3 لفظ ہے، وَلَقَدْ، اور بے شک، بے شک. دیکھیں لقد 2 بار بے شک ہے، قد کا مطلب بھی بے شک ہے، کا مطلب بھی ہے بے شک. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، ہم نے برتری دی، بعض، کچھ، النبیین، انبیاء، پلورل ہے یہ. کیسے آپ نے پہچانا؟ یہ یا نون کے ذریعے. نبی، ایک نبی، نبیین یا نبیون، ایک سے زیادہ نبی. یہ قانون آپ کو یاد ہوگا. مؤمن، مؤمنون، مومن، مؤمنین. النبی، النبیین یعنی انبیاء. علی، اوپر، بعض، کچھ. وآتینا، اور ہم نے دیا. دیکھیں یہ آپ نہ بھولیں، میں نے جو ایکشن سے بتایا، آتینا، اخذنا، آتینا، اخذنا. آتینا یعنی دینا، اخذنا یعنی لینا. داؤد یعنی جناب داؤد. زبور یعنی وہی زبور جسے انگلش میں کہتے ہیں سالمز. داؤد کو کہتے ہیں ڈیوڈ. جو آسمانی کتاب جناب داؤد پر نازل ہوئی اس کا نام ہے زبور، یا انگلش میں سے کہیں گے سالمز. آئے اس کو جوڑے اور آیت کا ترجمہ پورا ہم یہاں پر لکھیں. یہ 2 جملے ہیں تو ہمیں اس کو ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. پہلے جملے کو کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہم ترجمہ کریں گے. وَرَبُّكَ، اس کو جوڑے. اور پروردگار تمہارا. کیسے جوڑیں گے؟ اور تمہارا پروردگار. دیکھیں بہت بار اردو میں ہمیں ریورس جوڑنا ہوگا. وَرَبُّكَ، ربُّكَ کیا بنے گا؟ تمہارا پروردگار، کیونکہ کا معنی کیا تھا؟ تم یا تمہارا. اعلم بمن فی السماوات والارض، سب سے بہتر جاننے والا ہے. ربک اعلم، وربک اعلم، اور تمہارا پروردگار سب سے بہتر جاننے والا ہے. کس چیز کو؟ کس چیز کے بارے میں؟ بمن فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. دیکھیں
اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا خلق ہوا ہے، کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا پہلا سینٹنس، میں اس کا ترجمہ لکھ لوں تاکہ ترجمہ لمبا نہ ہو جائے۔ اور تمہارا پروردگار وربک اعلم، سب سے بہتر جاننے والا ہے، سب سے بہتر جاننے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں یہ بی آیا ہے، کے بارے میں۔ بمن فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمینوں میں ہے اسے بہتر جاننے والا ہے۔ اگلا جملہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور بے شک ہم نے فضیلت دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، کچھ انبیاء کو، علی بعض، کچھ پر، اور ہم نے فضیلت دی کچھ انبیاء کو کچھ پر۔ تمام انبیاء کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں، عصمت ان کے اندر موجود ہے، انفالیبل ہے، یعنی گناہ نہیں انجام دیتے، لیکن ان کے درمیان بھی درجات اور لیول اسپرچویلٹی اور کمالات ہی موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو کمالات ہے، اس میں لامحدود درجات موجود ہے۔ خدا کی ذات لامحدود ہے، خدا سے قرب اور پروکسیمٹی کے درجات بھی لامحدود ہیں۔ انبیاء کے اندر بھی مراتب اور لیولز موجود ہے، لیکن سب کے سب معصوم ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دیا داؤد کو زبور، کہ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جب کسی نبی کو ایک خاص کتاب دی جاتی ہے، یہ نشانی ہے کہ اس نبی کا مقام بہت ہی بلند مقام ہے، کہ اسے خاص کتاب الہی دی گئی، کہ تمام انبیاء پر سیپریٹ کتاب الہی نازل نہیں ہوتی، وہ ان سے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی تھی اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جناب موسیٰ کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، وہ جناب موسیٰ پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ توریت کی تبلیغ کریں۔ تو اس کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، میں کمپلیٹ کر لوں۔ اور بے شک ہم نے برتری دی کچھ انبیاء کو کچھ پر، اور ہم نے دیا داؤد کو زبور، اور ہم نے دیا داؤد کو زبور۔ تو یہ رہی ہماری دوسری آیت جس کا ترجمہ ہم یہاں پر کر چکے۔ تیسری آیت ہے، میں اس کا تھوڑا تیزی سے ترجمہ کروں گا، پورا سینٹنس نہیں لکھوں گا، لیکن اورلی ترجمہ میں انجام دے دوں گا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَلَقَدْ، اور بے شک۔ یہ دو بار بے شک ہے، لیکن میں ایک ہی بار لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں لقد کو ہم اردو میں دو بار نہیں لکھ سکتے۔ آتینا، ہم نے دیا، بنی اسرائیل، دیکھیں یہ دو ورڈز ہیں، بنی یعنی اولاد، اسرائیل یعنی یعقوب، یعنی اولاد یعقوب، کیونکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ جو جناب یعقوب کے بیٹے تھے، ان کی نسلوں میں سے جو لوگ تھے انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ کیا کیا دیا ہم نے؟ الکتاب والحکم، کتاب اور حکم یعنی کمانڈ، انگلش میں لکھ رہا حکم، والنبوہ، اور نبوت۔ دیکھیں یہاں تک ترجمہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، اور بے شک ہم نے دیا بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، کیا دیا؟ دیکھیں یہ تین چیزیں ہم نے دی، کتاب، آسمانی کتاب، توریت اور انجیل بنی اسرائیل کے لیے نازل، والحکم یعنی حکومت، کمانڈ، بنی اسرائیل کے اندر جناب سلیمان ہے، جناب داؤد ہے، اور ایسے بنی اسرائیل میں بادشاہ رہ چکے ہیں جنہیں خدا نے حکم اور حکومت دی۔ والنبوہ، اور نبوت،
کتنے انبیاء خدا نے بنی اسرائیل میں بھیجے. پھر اس کے بعد وَرَزَقْنَا اور ہم نے رزق دیا. دیکھیں رزقنا رزق ہم ان سب کو، دیکھیں آسان. وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق دیا ان سب کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، یعنی میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے انہیں رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت دی. کسے؟ ان سب کو، علی اوپر، عالمین یعنی کائنات. یعنی اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو خدا نے ایک فضیلت اور برتری دی. کیوں؟ بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں. کچھ ان کے نیک اعمال تھے اور کچھ مادی اور مٹیریل فضیلتیں خدا نے انہیں دی. البتہ مادی اور مٹیریل فضیلتوں کا میننگ فار ایگزامپل یہاں پر ہے رزقناہم من الطیبات. خدا کسی قوم کو پاک و پاکیزہ روزی دیتا ہے. ہاں یہ فضیلت ہے، لیکن اسے انسان اگر صحیح راستے میں استعمال نہ کرے تو یہی فضیلت اس کے لیے نکبت اور ایک بری چیز میں بدل جاتی ہے اگر اسے وہ غلط استعمال کرے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور خدا نے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں اپنی برگزیدہ قوم بنایا. کیوں؟ کہ ان کے نیک اعمال تھے. البتہ ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل یہ سٹیٹس انہوں نے کھو دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا فضیلت اس وقت تک ایک قوم کو دیتا ہے کہ اس کے اعمال صحیح ہو. وَإِلَّا خدا کا کوئی کسی سے کوئی رشتہ یا رشتہ داری نہیں ہے کہ اس رشتہ داری کی بنیاد پر وہ کہے کہ تم جو کام انجام دینا ہے دو، تم میرے نزدیک خدا کے برگزیدہ بندے ہونا. اس کانسیپٹ کو قرآن قبول نہیں کرتا. اگلی جو آیت ہے اس کو بھی میں تیزی سے ترجمہ کروں کیونکہ وقت ہمارا لیمیٹڈ ہوتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اکثر آیات کو آپ کے سامنے یہاں پر ترجمہ کروں. پھر دیکھیں یہ لولا ہے. لولا آپ اس کو جوڑ کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. لو یعنی اگر، لا نہ ہوتا. لولا اگر نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ فضل یعنی خدا کا فضل و کرم. اللہ اللہ اوپر، کم تم سب، ورحمت اور رحمت، ہو اس کی، لا یقیناً، دیکھیں یہ لا ہے، تم سب تھے. تم سب تھے. کننا ہم سب تھے. دیکھیں یہ کانا کی فیملی سے، یعنی وہ تھا. کانت وہ تھی. تم سب تھے. منل سے، خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والے. خسارت یعنی نقصان اٹھانے والے، یعنی لوزرز، جو لوز کریں گے، جن کا لاس ہوگا. ترجمہ دیکھیں کتنا آسان. فلولا فضل اللہ، دیکھیں فلولا فضل اللہ، پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل. دیکھیں پھر لولا، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل، علیکم تم سب پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت. دیکھیں ولولا فضل اللہ، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل و کرم، علیکم تم سب پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم سب پر. یہ ریپیٹ تو نہیں کریں گے لیکن یہاں پر یہ میننگ موجود ہے. کیا ہو جاتا؟ لکنتم بے شک تم سب تھے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ بہت اہم پیغام ہے. میں پورا ترجمہ یہاں پر لکھ لوں. پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا کرم، فضل یعنی وہی کرم، اگر نہ ہوتا اللہ کا کرم تم سب پر یا اوپر، اور اس کی رحمت،
فضل و رحمت نہ ہوتی، اگر نہ ہوتا اللہ کا کرم تم سب پر اور اس کی رحمت، کیا ہوتا؟ قوما یقیناً تم سب تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہو، رحمت نہ ہو، کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے سب خسارے میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں رہیں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اپنے کم اعمال کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ اس دنیا کی زندگی سے اٹھا کر آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ہم اپنا توشہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے میں اسے بس ڈائریکٹلی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ غور سے اسے سنیے گا۔ دیکھیں، ذالک فضل اللہ، ذالک کیا تھا؟ وہ، فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی کیا تھا؟ دیکھیں، آتینا یعنی ہم نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے، ہی اس کو، دیکھیں ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو، یعنی اللہ دیتا ہے اس فضل کو۔ کیوں؟ کیونکہ فضل کا مالک اللہ ہے، ان تمام نعمتوں کا مالک اللہ ہے، وہ دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے؟ من یشاء، من کا کیا مطلب تھا؟ جو یا جسے، یشاء مشیت سے ہے، وہ چاہتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے یشاء کا؟ وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ کیا، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ وہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم بے شک خدا وسعت دینے والا اور علم رکھنے والا ہے، یعنی بہت عطا کرنے والا۔ واسع کا کیا میننگ تھا؟ وسعت دینے والا، ایکسپانڈ کرنے والا یا بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات واسع علیم ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے قرآن کی دوسری آیت جو لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اسی بات کی امید ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر گزری ہے، یہ لیالی قدر، شب قدر کی راتیں، انشاءاللہ یہی ہماری دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اس نے بہترین تقدیر ہمارے آنے والے سال کے لیے ان راتوں میں ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ الہی آمین۔ والکتاب المبین، دیکھیں واو کا ایک میننگ کیا تھا؟ قسم کے لیے، یعنی قسم ہے کس چیز کی؟ کتاب مبین کی، یعنی واضح کتاب کی۔ والکتاب المبین، خدا قسم لے رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب کی، کہ کیا؟ انا بے شک ہم نے، ہم دیکھیں یہ کیا ہے؟ انا پلس نا ہے، اسے نہ بولے، انا انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کس میں؟ فی لیلۃ میں، رات مبارک، ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم تھے خبردار کرنے والے، دیکھیں بے شک ہم تھے خبردار کرنے والوں میں سے، یعنی بے شک ہم تھے خبردار کرنے والے۔ دیکھیں یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اہم رات ہے جس کے اندر ہمیں جاگنا چاہیے
اور ہمیں بیدار رہنا چاہیے. انا کننا منذرین. البتہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاسٹ ٹینس اللہ کے بارے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ خبردار کرنے والا تھا پاسٹ میں، ابھی نہیں ہے نا. یہ پاسٹ ٹینس اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ اس طرح سے تھا اور رہے گا. یہ کنٹینیوٹی بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے لفظ. ترجمہ میں پورا کروں. اور قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں، بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے. یعنی ہے ہم ہے ہمیشہ کے لیے ہم اس طرح سے ہے. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 6. اگلی جو آیت ہے اس کا بھی ترجمہ ہم یہاں پر انجام دیں. وقت میرے پاس بہت ہی کم ہے تو میں تیزی سے اسے انجام دوں. بعض آیات کو میں کمپلیٹ ترجمہ کروں گا، اس کا ترجمہ لکھوں گا، بعض کو اورلی. ولیکن اور لیکن، لعن اس نے لعنت بھیجی، ہم ان سب، اللہ بکفرہم، ایک بے کا میننگ جو ہم دیکھ چکے ہیں جو ورڈ لسٹ میں نہیں تھا لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ کیا تھا؟ بیکاز، یعنی کی وجہ سے. دیکھیں بے کے بہت ڈفرینٹ میننگس ہے، آپ کو ریممبر کرنا ہوگا. دیکھیں ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لیکن اس نے لعنت بھیجی ان سب پر اللہ. کس نے لعنت بھیجی؟ اللہ نے. تو میں پروناؤن کو ہٹا دوں. اور لیکن اللہ نے لعنت بھیجی ان سب پر. کیوں؟ بکفرہم، ان سب کے کفر کی وجہ سے. کفر کا نتیجہ، البتہ کفر کا میننگ میں بیان کر چکا ہوں، جان بوجھ کر انکار کرنا، ریجیکٹ کرنا حقیقت کو، اللہ کو، قیامت کو. اگر کوئی یہ کام انجام دے تو وہ اللہ کی رحمت سے کٹ ہو جاتا ہے. لعنت کا مطلب میں نے بیان کیا تھا، یعنی رحمت سے جو دور ہو جائے اور کٹ ہو جائے وہ شخص ہے جس پر لعنت آئی ہے. لعنت عربی میں کوئی گالی یا برا لفظ جو ایک گالی جیسا ہو نہیں ہے. لعن یعنی رحمت سے کٹ آف ہو جائے. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب کسی پر لعنت نازل ہوتی فلا یؤمنون، پھر نہیں وہ سب ایمان لاتے. دیکھیں پریزنٹ ہے یؤمنون، سوائے کم. نتیجہ دیکھیں اگر کوئی کفر کرے، اللہ کی نعمتوں کا، اس کی ہدایت کا انکار کرے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سب ایمان نہیں لاتے سوائے کم، یعنی بہت کم ایمان لاتے ہیں. ایمان ان کا بہت ہی ضعیف ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کفر کا نتیجہ، کفر اپوزٹ ہے ایمان کا، کفر بڑھ جاتا ہے، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. اور لعنت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ رحمت سے انسان کٹ ہو جائے. اگلی جو آیت ہے اس کا ہم ترجمہ لکھے، آیت نمبر 8. بلکہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے میں اس آیت کو سکپ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر موقع رہا، وقت رہا تو میں انشاءاللہ جو ہماری آخری ریویژن ہوگی، آخری سیشن ہوگا ریویژن کا، اس میں انشاءاللہ اسے انجام دینے کی کوشش کر سکتا ہوں. اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک پر تم یا تمہارے. وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تم پر کیا ہے؟ لعنت ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کے اندر خدا مخاطب ہو کر ایڈریس کر رہا ہے شیطان کو، اور یہ جملہ کہہ رہا ہے خداوند متعال کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تم پر لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کب تک؟ اِلَى یعنی تک، کون سے دین تک؟ جزا کے دن تک. دیکھیں دین کے دو میننگ تھے، جزا یعنی ریٹریبیوشن جہاں پہ حساب و کتاب ہوگا، اور دین یعنی ریلیجن. تو یہاں پہ کون سا میننگ ہے؟ یوم الدین. ہم تو نہیں کہیں گے دین یعنی ریلیجن کا دن، یہاں پہ مراد ہے جزا کا دن یعنی قیامت کا دن. یعنی شیطان نے ایسا کام کیا، وہ ایسا خدا کی رحمت سے دور ہوا،
اور خود اس نے چاہا، اپنے ارادے سے، فری ول سے وہ دور ہوا کہ قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، کٹ آف ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس کا میں ترجمہ یہاں پر آپ کے لیے انجام دوں، اسے میں کمپلیٹ ترجمہ کروں گا۔ سٹیپ 1 ہمارا ہو چکا ہے، سٹیپ 2 ورڈز کا میں میننگ لکھ رہا ہوں۔ ان، بے شک، الذین، جو لوگ، آمنو، وہ ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے انجام دیا۔ دیکھیں عمل سے ہے نا، وعملوا، آمنوا، انہوں نے ایمان لایا، وعملوا، انہوں نے انجام دیا، کس چیز کو؟ الصالحات کو، یعنی نیک کام۔ صالحات میں بیان کر چکا ہوں، ورڈ لسٹ میں تھا۔ صالح ایک نیک انسان کو کہتے ہیں، صالحون نیک انسانوں کو۔ اگر ایکشنز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اعمال جو نیک ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے صالحات۔ یہدی، وہ ہدایت کرتا ہے، یہدی، ہم، ان سب، رب، پروردگار، ہم، ان سب، بی، کے ساتھ، بی یعنی بھائی کے ساتھ، ہدایت کرتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ میننگ ہے کے ذریعے۔ اس درس میں جو ہمارے سامنے میننگ تھا وہ کیا تھا؟ کے ذریعے۔ ایمان، ایمان، ہم، ان سب۔ آئے ترجمہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے، کیا بنے گا؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ وہ ایمان لائے، میں وہ کو کٹ کر دوں، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے انجام دیے نیک کام۔ دیکھیں ایمان اور عمل صالح کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے انجام دیے نیک کام۔ کیا ہوگا اگر انسان یہ کام کرے؟ یہدیہم، وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کو۔ کون ہدایت کرتا ہے؟ ربہم، ان سب کا پروردگار۔ وہ ہدایت کرتا ہے ان سب کا پروردگار۔ تو دیکھیں ناؤن جہاں پر آ گیا وہاں پہ پروناؤن کو ہم کٹ کر دیں گے۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ ہدایت کرتا ہے ان سب کو، ان سب کا پروردگار۔ یہدیہم ربہم، ہدایت کرتا ہے ان سب کو، ان سب کا پروردگار۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا کام، جو پروردگار ہے، جو ہمارا ایڈمنسٹریٹر ہے، ہمارے پر جس کی ولایت ہے، وہ ہماری ہدایت کرتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے ہدایت کرتا ہے خدا؟ بے ایمانہم، ان سب کے ایمان کے ذریعے۔ دیکھیں اگر انسان کے قلب میں ایمان ہو اور انسان ایمان کو مضبوط کرے تو اسی ایمان کے ذریعے ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے۔ آخری جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، میں بس اسے لفظی زبانی طور پر انجام دے دوں اورلی۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ واللہ یؤتی، اور اللہ، یؤتی، یؤتی کا مطلب کیا تھا؟ وہ دیتا ہے، ملک یعنی بادشاہی، ہو، اس کی۔ دیکھیں آسان ہے ترجمہ، واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ وہ دیتا ہے، پروناؤن کو کٹ کر دے، اور اللہ دیتا ہے اس کی بادشاہی کو۔ کسے دیتا ہے؟ من یشاء، جسے وہ، جو یا جسے وہ چاہتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت دینے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے آیات کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا کورس یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس کورس کے اینڈ میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پھر سے مبارکبادی اور اپنا شکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کورس میں اس مبارک مہینے میں مسلسل میرے ساتھ رہے، میرے ہمراہ رہے، اور آپ نے بہت زحمتیں اٹھائی اس درس کو سمجھنے کے لیے، وقت دیا۔
اور یقین جان لے کہ یہ وقت جو آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے یوز کیا ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین اور سب سے بابرکت وقت ہے کہ جس کی برکتیں، جس کی بلیسنگز آپ بہت ہی جلدی اپنی زندگی میں دیکھ پائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی طرف سے اور سبیل قرآن کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ اگر توفیق رہی، عمر رہی، تو انشاءاللہ بک 2 لے کر ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔